अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैर करके अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये अक्सर बात होती रहती है, आपने अक्सर बात सुनी होगी कि ईरान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे फ़लाँ मुल्क था, फ़लाँ मुल्क था, फ़लाँ मुल्क था, फ़लाँ मुल्क था। तो सबसे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि ईरान ने ये जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ी है, इसमें ईरान को जो बैरूनी मदद थी, बेशक अल्लाह की नुसरत सबसे पहले है, अल्लाह की मदद सबसे पहले है, उनका यकीन कामल था, उन्होंने अपने लिए कोशिश की, अल्लाह पाक ने उनकी मदद फरमाई। अल्लाह की नुसरत सबसे पहले है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो दुनियावी हेल्प है, जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क ईरान के पीछे खड़ा है, फ़लाँ मुल्क ईरान के पीछे खड़ा है, तो ये जो मुल्क बाहर से अगर उनकी मदद हुई है तो ये टोटली 20% हुई है, ठीक है। बाकी 80% ये गोल ईरान ने खुद मुकम्मल किया है। नो डाउट कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपने आप को एक मुल्क और एक आज़ाद मुल्क साबित किया है कि हम अपना को वजूद रखते हैं। अगर हम ये कहें कि ईरान के अंदर कुछ शर पसंद नासर हैं जिन्होंने बदअमनी फैलाई है खित्ते में, तो ये बात कहीं किसी जाविये से भी ठीक नहीं है, ठीक है। ईरान ने हमेशा अपने खित्ते में अमन को तरजीह दी है, जबकि ईरान के ऊपर बिला वजह ये जंग मुसल्लत कर दी गई थी, और ये जंग ऐसे मुसल्लत की गई थी कि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, या सरेंडर करता या फिर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ता। लेकिन उसने अपनी जंग लड़ी और बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ी। तो अब मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि उसके पीछे रशिया की ताकत खड़ी है, उसके पीछे फ़लाँ ताकत खड़ी है, उसके पीछे फ़लाँ ताकत खड़ी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अपने इस टेक्नोलॉजी में ये जो पार्ट्स यूज़ हुए हैं, तो ये चाइना ने प्रोवाइड किए हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो आईटी की फील्ड में ये जो जितनी टेक्निकल ऑप्शंस हैं, ये जहाँ तक जो गोल उन्होंने अपना एक मुकम्मल किया है, तो ये ईरान के अपने इंजीनियर थे जिन्होंने 22 साल लगातार आईटी की फील्ड में काम किया, और इतना भरपूर तरीके से काम किया। उनको गवर्नमेंट ने, उन ईरान की गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया, उनके लिए हर टाइम हाजिर रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी इस आईटी के फील्ड में, अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, मैं जिस बारीकी के पॉइंट पे चलता हूँ, ठीक है, वो पार्ट्स उन्होंने ईरान से लिए, रशिया ने भी उनकी कोई हेल्प की, लेकिन आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्होंने कमाल कर दिया है। उन्होंने सबको बीट किया है। आज की मौजूदा जितने भी जंगी मामले हैं, उन सब में से ये अब बीट करते हुए आगे निकल गए हैं। तो इसको दुनिया तस्लीम कर रही है। दुनिया ये समझ रही है कि ईरान ने ये जो कम खर्च में इतना कुछ कर दिया है, जबकि इसके मद्दे मुकाबल अमेरिका या दूसरी कंट्रीज या इसराइल वगैरह के बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बहुत महंगे तरीन मिसाइलों का ज़ख़ीरा जो है वो भी ख़त्म हो गया, कम पड़ गया। लेकिन ईरान अब भी कह रहा है कि हमारे पास इतने मिसाइल हैं, या हम इतनी ताकत रखते हैं, या हम इस जंग को रेगुलर इतने माह तक चला सकते हैं। तो ये सब कुछ ईरान ने अपने दम पे हासिल किया है, ठीक है। ईरान के जो इंजीनियर थे जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर में कमाल दिखाया है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर उन्होंने बना के एक ऐसी राह लोगों को दिखाई है कि वो ये समझ सकते हैं कि अगर इतनी मुआशी पाबंदियाँ हों, अब इतनी डाउन करेंसी होने के बावजूद, ठीक है, ईरान को कुछ लोग बस ऐसे समझते थे कि ये पता नहीं कोई मुल्क है भी सही कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हर किस्म की कोशिश की गई ईरान के अंदर मामलात को बढ़ावा देने की, मतलब रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, और पता नहीं क्या क्या हुकूमती खिलाफ के मंसूबे तैयार किए गए। ईरान ने सबको अपनी हिकमत अमली से फेस किया। यहाँ तक कि अगर हम जंग के दौरान भी अगर देखें तो ईरान ने बहुत ही मोहतात तरीके से, बहुत ही मेच्योर तरीके से ये जंग के मामलात उसने चलाए,
ٹھیک ہے، یہ ان کی بڑی بات تھی، جہاں پہ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے تو وہ سب سے پہلے اپنا بتا دیتے تھے کہ یہ ہمارا ہدف ہے، ہم اس کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ جانی نقصان نہ ہو، لوگ پیچھے ہو جائیں، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی پیچھے پیچھے ہو جاؤ، ہم یہ کرنے لگے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کم از کم اتنی انسانیت تھی کہ انہوں نے ایسے اپنے آپ کا دفاع کیا۔ تو یہ دفاع جو ہے وہ انہوں نے اپنے دم پہ کیا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کے سر پہ کیا ہے۔ تو ہم اب سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کے جو انجینئر تھے ان کو اللہ پاک نے بہت ایک ہمت بخشی اور بہت زیادہ ایک طاقت بخشی اور بہت زیادہ ایک دماغ بخشا، جس کی وجہ سے آج وہ اس معیار تک پہنچ سکے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ پوری جو میری بات ہے، میں آپ اس کو ایک چھوٹی سی بات میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب دیکھیں ایسے حالات آ جائیں نا، جیسے حالات میں سے ایران گزرا ہے، ایسے جنگ کے معاملات آ جائیں، تو اگر انسان کے پاس خود سروائیو کرنے کا آپشن موجود نہ ہو، خود اپنے پاس اتنی طاقت نہ ہو، تو کسی دوسرے کے سہارے، کسی بھی دوسرے ملک کے سہارے انسان اتنی بڑی جنگ نہیں لڑتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی بھی دوسرے آسرے کی انسان کے پاس جسٹ 5% امید ہوتی ہے کہ وہ کب راستے میں کب ساتھ چھوڑ جائے، کسی بھی وجہ سے، سمجھ آ گئی ہے کہ تو کسی بھی وجہ سے وہ ساتھ چھوڑ سکتا ہے کوئی بھی ملک، تو پھر انسان اپنی تباہی کا سامان نہیں بننا سکتا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ اپنے بہاف پہ لڑی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ قابلیت اپنے اندر پیدا کی ہے، اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ ہے، بہت زیادہ انہوں نے دن رات کوشش کی، بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی، دن رات خود کو منوایا۔ تو آئی ٹی کی فیلڈ میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں انہوں نے کمال کر دیا ہے، انہوں نے بہت جدید ٹیکنالوجی کو بیٹ کیا ہے، تو یہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ انہوں نے اپنے انجینئرز کی قدر کی۔ اگر چائنا کے بعد ہمیں کوئی ملک نظر آ رہا ہے جنہوں نے اپنے انجینئرز کی قدر کی اور ان سے کوئی مدد لے کے کوئی اپنا ایک ٹارگٹ اچیو کیا ہے، یا اپنا گول کامیابی سے حاصل کیا ہے، یا اتنی بڑی جنگ کا صحرا انہوں نے جیت کا اپنے سر پہ سجا لیا ہے، تو یہ نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے جو سافٹ ویئر انجینئر تھے انہوں نے کمال کیا ہے، اور حکومت نے ان کو سپورٹ کیا، بڑا بھرپور کیا۔ تو باقی ہم دیگر اسلامی ممالک کی بات کریں تو یہ یقین کریں کہ انہوں نے لوگوں کی ٹیکنالوجی پہ ہی انحصار کیا ہے، خود سے کوئی کوشش نہیں کی، آج تک نہیں کی، اب بھی نہیں کی۔ لیکن اگر ہم پیچھے کی ہسٹری دیکھیں تو یقین کریں آپ، شاید میری اس بات کو کبھی ہم تفصیلاً بات رکھیں گے، پھر آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اگر تاریخی معاملات کو ہم دیکھیں، تاریخ میں پیچھے چلے جائیں، تو یہ یقین کرو یہ وہی غلطیاں آج تک مسلمان کے لیڈر کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے پچھلی ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلی ہسٹری سے کسی نے کچھ سیکھا ہے تو وہ ایران نے سیکھا، ٹھیک ہے؟ ایران نے اپنی خود سے کوشش کی، اپنے آپ کو اس نے منوانے کی کوشش کی اور منوا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے اپنے انجینئرز کے دم پہ اتنا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی انجینئرز کی کمال باصلاحیت ہے، اللہ پاک ان کو اور زیادہ ترقیاں دے۔ تو یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ پہلا ملک ہے جس نے اتنی بڑی ذاتی انجینئرنگ کر کے پوری دنیا میں ایک اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چائنا کی یہ سپورٹ ان کے لیے تھی کہ جو بھی پارٹس انہیں درکار ہوتے تھے آج تک پچھلے عرصے سے، تو وہ چائنا نے ان کو پارٹس پرووائڈ کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانکس پارٹس میں چائنا ایک ویلیو رکھتا ہے، ویلیوبل ملک ہے۔ باقی پوری دنیا میں جو بھی یہ جنگی ساز و سامان بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی چائنا ہی پارٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی یہ سپورٹ حاصل ہے کہ چائنا نے جو بھی پارٹس دیے، ٹھیک ہے؟ مگر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایران نے اپنا لوہا خود سے منوایا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے باقی دیگر ممالک جو جسٹ دوسری مطلب لوگوں کی ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتے تھے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقین کریں کہ ایران اب کب کا مٹ چکا ہوتا، ٹھیک ہے؟
تو یہ بھی لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آئی ٹی کے اندر انہوں نے بہت ایک بڑی اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایران کے پاس کچھ نہیں تھا، فلاں ملک نے یہ کیا، فلاں ملک نے یہ کیا، فلاں مخلوق نے یہ کیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے دم پہ کیا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایران کے انجینئر نے دنیا کے اندر اپنی آپ کو منوا لیا ہے، اور ایران کے انجینئرز نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم بھی انجینئرنگ میں ایک ماسٹر ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اکثر بندے یہ بات کرتے ہیں کہ ایران کے پیچھے یہ نہ ہوتا تو وہ ایسے ہو جاتا، یہ ملک نہ ہوتا تو یہ ایسے ہو جاتا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جتنی بڑی جنگ ایران نے کی ہے یا جو جن حالات میں سے گزرا ہے، کوئی بھی عقل مند ملک دوسرے ملک پہ بھروسہ کر کے اتنی بڑی چھلانگ نہیں لگاتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی چھلانگ تھی جو اس پورے ایران کی بقا کی جنگ تھی، مطلب پورے بقا کی ایک معاملہ تھا جس میں پورا ایران ملیہ میٹ ہو سکتا تھا۔ تو کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک پہ اتنا بڑا بھروسہ کر کے اتنی بڑی جنگ میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک اپنی باکمال صلاحیت تھی۔ تو یہ سلوٹ ہے ہماری طرف سے ایران کے ان انجینئرز کو جنہوں نے اتنا بڑا گول اچیو کیا ہے کہ انہوں نے خود کم از کم ایک دفعہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ادروائز تو پرانی ہسٹری میں چلے جائیں تو یہی تھا جی، آج تک جو بھی کچھ کسی نے حاصل کیا ہے وہ یا انگریز ہے، بس نان مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اوور حال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو انہوں نے کوئی کمال کی انجینئرنگ آج تک نہیں دکھائی جو ہم کہہ سکیں کہ یار انہوں نے پوری دنیا کے اندر خود کا ایک لوہا منوا لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہم پیچھے کی کبھی ہسٹری لیں تو مسلمان انجینئرنگ سے اتنے دور رہے کہ اس کی وجہ سے ان کا اتنا نقصان ہوا کہ یہ نقصان ناقابل تلافی تھا آج تک، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں نے کون کون سے نقصانات کیے، تو یہ پہلے بھی میں نے جب بات کی تھی اس کی سلطنت عثمانیہ کی کہ سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ میں کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جو ایک چھوٹی سی معمولی سی غلطی تھی، اور بعد میں اس کا جب نقصان ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ نقصان آج تک ہم فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی میں تفصیلاً کسی دن ویڈیو لے کے آؤں گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات ہوگی۔ تو مجھے لگا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں کبھی اس کو سہرا دیتے ہیں، کبھی اس کو سہرا دیتے ہیں کہ ایران کے پیچھے یہ کھڑا تھا، تو یہ کم از کم لوگوں کا ایک وہم دور ہو کہ یہ کون کیسے اچیو کر گیا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو اب میں یہ کم از کم سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے آپس میں فرقہ بازی میں بہت نقصان کر لیے، ٹھیک ہے۔ یہ فرقہ بازی ہمیں اندر سے بس ایسے توڑتی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اسلام کا نام لے کے ہر بندے نے اپنے آپشنز نئے پروڈیوس کروائے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ صحیح فرقہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح فرقہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ تو ان فرقوں میں ہم بڑھتے چلے گئے اور تقسیم ہوتے چلے گئے اور کمزور ہوتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اب ان تفرقہ بازی سے نکلنا چاہیے، مسلمانوں کو کم از کم کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ تو آگے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دوست نے میرے نے اکثر یہ بات مجھ سے کی ہے کہ یار یہ جو پریڈکشن ہوتی ہے اس کے اوپر انسان کو کتنا یقین کرنا چاہیے، کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اس کے اوپر میں تفصیلاً بات کروں گا کہ یہ اصل میں پریڈکشن کی کیا کہانی ہوتی ہے، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے فلاں پریڈکشن کی یا اسلام میں یہ پریڈکشن ہے، تو یہ ہم اس کے اوپر کتنا بلیو کر سکتے ہیں، کتنے پرسنٹ، یا یہ کیا ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں بلیو کرنا چاہیے اور کس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بھی میں ایک تفصیلاً ویڈیو لے کے آؤں گا۔ عجیب سے سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ لوگ ایسے سوالات لے کہاں سے آتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ باتیں کہاں سے جاتی ہیں۔
تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، پھر ہم تفصیلاً یہ بات بھی رکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ میں کون سی ایسی مسلمانوں سے غلطی ہوئی جو آج تک یہ قوم بھگت رہی ہے۔